आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। धरने का इल्तवा पसे पर्दा अवामिल क्या हैं? केपी के गवर्नमेंट से वुज़रा का इखराज, पॉपुलर पॉलिटिक्स या फिर हुकूमत से छुटकारे की ख्वाहिश, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। कितनी अजीब बात है कि हम एक दूसरे की इबादत गाहें खसो खाशाक कर देते हैं और फिर हम आसमान की तरफ मुंह उठा के कहते हैं ए अल्लाह हम पे रहम फरमा। कितनी अजीब बात है कि हम हर वाक़े पर मसलहत पसंदी अपनाते हैं, उसको टालते हैं, उसको नजरअंदाज करते हैं और फिर आसमान की तरफ मुंह उठाकर कहते हैं ए अल्लाह हम पर रहम फरमा। कितनी अजीब बात है कि हम मौक़ों का इंतजार करते हैं, खुशी के त्योहारों का इंतजार करते हैं, गम के लम्हात का इंतजार करते हैं, कर्फ्यू खुलने पर अशियाए खुरोनोश महंगी कर देते हैं और फिर हम आसमान की तरफ मुंह उठा के कहते हैं ए अल्लाह हम पे रहम फरमा, करम फरमा, फजल फरमा। क्या इस तरह रहम होता है? क्या इस तरह करम और फजल नाजिल होता है? ये कैसे हो सकता है कि हम असल मामलात और असल मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय उनसे तवज्जो हटाते रहें और करम और फजल भी होता रहे? आज कहा जा रहा है कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत आइन तोड़ने का मुकदमा चलाया जाए। सवाल यह है कि बकौल वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब के FIA की तहकीकाती रिपोर्ट कल आई है, वजीर आजम हस्बे मामूल मुल्क में नहीं है, काबीना का इजलास भी नहीं हुआ है। इस सूरत हाल में ये फैसला उजलत में क्यों किया गया? इस इशू के लिए इस वक्त का इंतखाब क्यों किया गया? क्या ये दूसरे मामलात पर से तवज्जो हटाने की एक कोशिश है? इस बारे में हम बात करेंगे और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि क्या वाकई धरना होगा और क्या वाकई खैबर पख्तूनख्वा में कौमी वतन पार्टी के वुज़रा करप्शन कर रहे थे या असल कहानी कुछ और है। बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है PMLN से हमारे साथ होंगे जफर अली शाह साहब, हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन किया है निगत औरकज़ई साहिबा ने, कौमी वतन पार्टी से हमारे साथ अनीसा ज़ेब ताहिर खासखेली साहिबा मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ होंगे। एक ब्रेक लेते हैं इन इशूज़ पे, उसके बाद बात करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा शाह साहब, आज बात तो हम करेंगे ज़रा KPK की गवर्नमेंट के हवाले से, लेकिन इस वक्त जो अभी एक इशू परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से हुकूमत ने जो फैसला किया है आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का, मैं चाहूँगी इस पर ज़रा आप अपना कमेंट दे दें और पूछना ये चाह रही हूँ कि इस वक्त ये जो टाइमिंग है जिस पे ये इशू उठाया गया है, आपके ख्याल में क्या ये दुरुस्त है? रावलपिंडी में भी अभी एक वाकया हुआ है, क्या हुकूमत ने उसको उस मसले को हल कर लिया है जो एक नया इशू सामने आ गया? चूँकि ये भी कहा जा रहा है कि मसाइल को छुपाने के लिए दूसरे मसाइल या दूसरे इशूज सामने लाए जाते हैं। जी शाह साहब। भारत में भी ऐसी कोई बात नहीं है, बड़े मुल्कों में, डेमोक्रेटिक मुल्कों में इश्यूज होते रहते हैं। इशू कोई ऐसी बात तो नहीं है ना कि भाई कोई स्टापल लगा हुआ है। नेचुरल इशू होते हैं, बहुत सारे इशू होते हैं जिनके पीछे कंस्पिरेसी थ्योरी होती है, बहुत सारे होते हैं। अब आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि वो ये कि जी इस मौके पर आर्टिकल 6 टाइमिंग पे, ये पहली बात तो ये कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, ये सवाल गलत है। किसने कहा कि ये इस मौके पे इशू आर्टिकल 6 इशू उठाया? मतलब मेरी सुन, मैं रिपोर्ट अभी आई है ना, रिपोर्ट नहीं आई, रिपोर्ट नहीं आई। मतलब आप विद ड्यू रिस्पेक्ट कि वो सही बात करते। पहली बात तो ये कि आर्टिकल 6 जो है वो आज मार्जे वजूद में नहीं आया ये 1973 में था। अब जो एक्शन जिसके खिलाफ हो रहा है उसके इन्वोक जो हो रहा है, इन्वोक तो खैर ये उसी दिन हो गया था 3 नवंबर 2007 को, जब मौसूफ ये हरकत कर रहे थे। लेकिन आर्टिकल 6 एक बुक में है, उसको इन्वोक करने के लिए और उसको एक्शन में लाने के लिए एक फेडरल गवर्नमेंट की जरूरत होती है। और उस वक्त अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली उस वक्त मौसूफ खुद फेडरल गवर्नमेंट थे, जिसकी वजह से आर्टिकल 6 ने वो लड़ाई न ली जो कि उसको लेनी चाहिए थी। अब वक्त गुजरता गया, आज 13 पे जा रहे हैं हम। उसके बाद ये
اس کو ایکشن کو 3 نومبر 2007 کے ایکشن کو، جنرل مشرف صاحب کے ایکشن کو ایک ایپکس کورٹ آف دی کنٹری نے نل اینڈ وائٹ قرار دے دیا. نہ صرف نل اینڈ وائٹ قرار دے دیا، یہ ریمارکس دیے، یہ ججمنٹ دیا، یہ مینڈیٹ دیا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے. اور یہ اب ان کی تو ججمنٹ آ گئی، انہوں نے تو ججمنٹ دے دی. اب اس کے بعد ہمارے راولپنڈی ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ شیخ حسن صاحب، انہوں نے اور 4-5 اور تھے ایپلیکینٹس جنہوں نے یہ اپلیکیشن دی سپریم کورٹ آف پاکستان کو، جناب آپ نے تو ڈکلیئر کر دیا، اب ایکشن لیا جائے اس پہ، فیڈرل گورنمنٹ کو کہیں. اب چھوٹا سا سوال یہ، ہم ایووک کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف ٹائمنگ کی بات کر رہے ہیں. ایف آئی اے کی رپورٹ کل آئی ہے، وزیر اعظم صاحب نے یہ کس لیول پر یہ فیصلہ ہوا ہے؟ یہ کیوں غلط آپ تصویر پیش کر رہی ہے پبلک کے سامنے کہ یہ ٹائم غلط ہے؟ یہ ہو چکی ہے ساری باتیں. وہ تو اب انہوں نے کورٹ کو کہنی ہے جی کہ کورٹ کانسٹیٹیوٹ کرو، دیٹس آل. اتنی سی بات ہے. آج بات یہ ہو رہی ہے کہ پنڈی کا جو معاملہ ہے نا، اس سے نظر ہٹانے کی، اس سے توجہ ہٹانے کی لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ دوسرے کوئی لوگوں کی کوشش نہیں ہے. میری بات سنیں پارس بیوی، کوئی لوگوں کی کوشش نہیں ہے. نہ توجہ وہ اس طرف سے ہٹ سکتی ہے اور نہ توجہ اس طرف سے ہٹ سکتی ہے. ٹھیک ہے، دونوں طرف سے نہیں ہٹ سکتی. یہ غلط فہمی پہ ہیں وہ لوگ جو کہ یہ کہہ رہے ہیں، یا جنہوں نے یہ تھیوری بنائی ہے کہ توجہ ہٹ جائے گی ادھر سے یا ادھر سے. کوئی بالکل نہیں. اگر 2007 کے ایکشن سے توجہ آج 6 سال کے بعد بھی نہیں ہٹی نا آرٹیکل 6 سے، تو پنڈی والے واقعے سے بھی توجہ نہیں ہٹی. یہ جو لوگ باقی ہیں ان سے بھی ذرا اس پہ ایک میں کامنٹ لے لیتی ہوں، یہ بھی بتائیں گے کہ کیا توجہ ہٹانے کی کوشش ہے یا نہیں ہے نگہت اورنگزئی صاحبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارس، جو حالات آپ نے بیان کیے اور جس طریقے سے آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی کہ ہم سب کچھ کر گزرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اے اللہ ہم پہ رحم فرما، اور پھر انڈے کی قیمت جو ہے وہ 30 روپے چلی جاتی ہے کرفیو کی وجہ، ٹماٹر 240 پہ. خیر میں ان باتوں پہ نہیں آؤں گی، لیکن میں آپ کے ساتھ بالکل ایگری کرتی ہوں کہ یہ ٹائمنگ جو ہے یہ بالکل غلط ہے. اور دیکھیں ود ڈیو ریسپیکٹ، آپ کے خیال سے اس ٹائمنگ کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا ہے کہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اس تمام ایشوز سے ہٹائی جائے. دیکھیں، اور پھر انہوں نے جو بات کی ہے اس کی ٹائمنگ کی بات ہے. دوسرا بات ہے کہ 12 اکتوبر 1999 سے کیوں نہیں، جبکہ ایک مطلب منتخب حکومت کو غیر آئینی طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے ہٹایا گیا. اور پھر اس کے بعد مجھے شاہ صاحب ضرور اس کا جواب دیں گے کہ اگر آئین توڑا گیا تو 1999 سے جو لوگ ساتھ تھے، جن لوگوں نے ساتھ دیا، جو کہ بڑے بڑے عہدوں پہ ابھی بھی فائز ہیں، تو ظاہر ہے انہوں نے بھی ساتھ دیا، انہوں نے باوردی جو ہے تو ان کو تمام اقدامات کرنے کی اجازت دی، وہ کیا، تو شاید یہ اس وجہ سے 1999 کی طرف نہیں جا رہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایشو ثانیہ ہوا ہے جو راولپنڈی کا، یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. اور اللہ نہ کرے میں تمام اس وقت آپ کی وساطت سے پارس بی بی تمام پاکستان کے علماء کو یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ بیٹھے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس ایشو کو حل کریں. شاہ صاحب کی بات سے مجھے تھوڑا سا بہت افسوس ہوا ہے کہ ایشو یہ ثانیہ کا جو ثانیہ راولپنڈی ہوا ہے، اس میں بہت سی جانیں گئی ہیں، اور اس میں بہت سے لوگ مطلب جو ہے تو ان ماؤں کے بچے بچھڑے ہیں، بہنوں کے بھائی بچھڑے ہیں، باپ کے بچے بچھڑے ہیں. تو بات یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب نے آج کی ٹائمنگ کیوں 5 مہینے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. بات یہ ہے ملک میں وزیر اعظم صاحب موجود نہیں ہے جیسے آپ نے کہا، اور اس کے علاوہ جو ہے تو یہ فیصلہ کون کرنے والا ہے، وہ کس لیول پر ہوا، کس لیول پہ ہوا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو میرا بیسک جو ایک تو یہ توجہ ہٹانے والی بات ہے کہ دوسرے تمام ایشو جو ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں، ان تمام ایشوز سے جو نظریں ہٹائی جائیں، ان سے نظریں چرائی جائیں، اور میڈیا جو ہے، خاص طور پہ میڈیا اور عوام جو ہے، جوڈیشل کمیشن کی بات کی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہے تو یہ ایشو سے ہٹانے والی بات ہے. اور 12 اکتوبر 1999 کیوں نہیں؟ ٹھیک. نعیم الحق صاحب، آپ کیا کہیں گے اس ایشو پہ؟ اس کے بعد ذرا جو ہمارا دوسرا ایشو ہے اس پہ آئیں گے، ذرا آپ بتا دیں اس ٹائمنگ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے؟ یہ دونوں جو معاملات ہیں ان کو علیحدہ رکھا جائے تو بہتر ہے. راولپنڈی کا جو سانحہ ہے اس کی نوعیت علیحدہ ہے، اور جو پرویز مشرف صاحب کے خلاف ایک قانونی کارروائی ایک آئین کے تحت کی جا رہی ہے وہ ایک علیحدہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدم بالکل صحیح ہے، بے شک دیر سے آیا، اس کو پہلے آ جانا چاہیے تھا. اور پرویز مشرف صاحب پاکستان کے غالباً وہ واحد حکمران ہیں جنہوں نے اپنے ذاتی عہدے کی خاطر، اپنے آپ کو پاکستان افواج کا سربراہ رکھنے کی خاطر 2 دفعہ آئین توڑا.
ایک دفعہ انہوں نے نواز شریف صاحب کی حکومت کو ختم کیا اور دوسری دفعہ یہ جس پر اب کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جماعت اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ آئین کی پاسداری، قانون کی حکمرانی ضروری ہے، اور اس معاملے میں کیونکہ صدر پاکستان کی حیثیت سے انہوں نے یا ایک ملٹری کمانڈر کی حیثیت سے آئین توڑا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے ہم ایک ایسی مثال چھوڑ کر جائیں کہ تاکہ آئندہ کوئی اس قسم کی جرات نہیں کر سکے. ٹھیک ہے نعیم الحق صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اندلیب عباس صاحبہ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، میں بات کروں گی، لیکن انیسہ زیب صاحبہ آپ بھی اس ایشو پر اپنا کامنٹ کیجئے گا کہ قومی وطن پارٹی کیا سوچ رہی ہے، اس اسٹیپ کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پارس، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ آیا آج آل آف اے سڈن ہے اس وقت، کیونکہ قوم سانحہ راولپنڈی اور پھر دوسرے بڑے اہم ایشوز، خاص طور پہ ہمارے جو خیبر، لیکن چلیں ایک سٹیپ لیا تو ہے نا، وہ نہیں لیتے تو ہم شور مچاتے ہیں، اب انہوں نے لے لیا تو ہم بات کر رہے ہیں ٹائمنگ کی. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے، یہ صوابدید ہے ان کی، یہ صرف اور صرف اس پہ صرف فیڈرل گورنمنٹ ہی یہ کیس کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور آج اگر انہوں نے ہے تو یہ کوئی کیس کے اوپر فیصلہ نہیں ہو رہا، انہوں نے ایک کمیشن یا جو ایک ہائی کورٹ کے لیول کی جو کمیشن ہے اس کو فارم کرنے کے لیے اپنا کیس کل فائل کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو اتنا سینسیشنلائز نہیں کرنا چاہیے. ابھی تو آئیں گے اور وہ ظاہر ہے کہ جب ان کا ڈیفینس ہوگا اس پہ بہت سے معاملے ہیں. لیکن دیکھیں تو عزیز صاحبہ نے جس طرح بات کی تو بنیادی طور پہ شاید میرا خیال ہے کہ جو اکتوبر 1999 کا جو ان کا پہلا تھا 12 اکتوبر 1999 کا، اس کو پارلیمنٹ نے ویلیڈیٹ انڈیمنیفائی کیا ہوا ہے. 3 نومبر کے ان کے جو ایکشن ہے اس کو پارلیمنٹ نے انڈیمنیفائی نہیں کیا، اس پر وہ چیز جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے. 17ویں ترمیم وغیرہ وہ ختم ہو گیا سارا کچھ؟ نہیں، 17ویں ترمیم اگر ختم بھی ہو، کیا آرٹیکل 270AA ختم ہوا؟ یہ ڈیبیٹیبل ہے نا. تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اس کے متعلق یہ تو اب کورٹ آف لا فیصلہ کرے گی اور وہی اس چیز کے اوپر دیکھیں گے کہ کیا چیز ہو سکتی ہے. لیکن بات جب نکلے گی تو اب پھر دور تلک جائے گی، اس میں ایک پینڈوراز باکس کھلے گا. اس میں بہتری تو یہی تھی کہ جب اتنا دریا کے نیچے سے آپ نے کیا اور ایک ریکنسیلیشن کا ایک فضا گزاری، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک پریروگیٹو ہے اور فیڈرل گورنمنٹ نے وہ استعمال کیا. ڈائیورٹ کیا گیا؟ ڈائیورٹ تو نہیں، یہ میں نے آپ کہا کہ اس کی ٹائمنگ کے اوپر ہم اس کو نہیں اتنا ہی کہتے کہ انہوں نے کوئی ٹائمنگ خاص طور پہ. کل کا واقعہ جو ہوا ہے وہ ایک سیپریٹ واقعہ ہے، اس پہ جوڈیشل کمیشن آلریڈی ایک بیٹھ چکا ہے اور وہ اس کی تحقیقات کرے گا اور اس کے بھی جو بھی محرکات ہے سامنے آئیں گے. یہ ایک سیپریٹ چیز ہے. اور جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ اس کی انویسٹیگیشن اور وہ سارا پوائنٹ کی جب سے آئی ہے تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کی اپنی ہے، انہوں نے اس کو یہی ٹائمنگ چنی. ٹھیک ہے. اچھا، اندلیب عباس صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں اور میں بات کرنا چاہوں گی ذرا کے پی کے حوالے سے. اندلیب عباس صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف نے جو نیٹو سپلائی ہے اس کے خلاف جو دھرنا ہے وہ 20 نومبر سے آپ نے وہ اس کو ڈیلے کر کے اب آپ اس کو 23 نومبر کو کریں گے، اور وجہ اس کی یہ بتائی جا رہی ہے ملک کی سیکیورٹی کی صورتحال. عمران خان صاحب نے یہی کہا ہے، دیگر جو وجوہات ہیں اس پہ بھی ذرا بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلے یہ بتا دیجئے گا کہ آپ لوگوں کے پاس ایسی کیا گارنٹی ہے کہ 23 نومبر کو یعنی کہ 3 دن میں 72 گھنٹوں میں آپ یہ دھرنا کریں گے تو ملک کی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور آپ یہ دھرنا کر لیں گے؟ دیکھیں جی، اس وقت تو کرفیو لگے ہوئے اور کرفیو کی وجہ سے جو حالات ہیں لوگوں کی موومنٹ کے اور سیکیورٹی کے وہ کافی خراب ہیں. لیکن ہمیں امید جا سکتی ہے کیونکہ ہم نے سیکیورٹی ایجنسی سے بھی پوچھا ہے، لا انفورسنگ ایجنسی سے بھی پوچھا ہے اور باقی ایجنسی سے بھی پوچھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی 1-2 دن میں حالات جو ہیں اور کرفیو جو ہے وہ اتر جائے گا. تو اس کی بنا پہ ہم نے پھر اس کو 2 دن کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہاں بھی ایجنسیز کی مشاورت سے ڈیٹ دی گئی ہے اب 23 نومبر. دیکھیے جی، ہم نے تو آبویسلی پتا کرنا ہی تھا نا کہ جی یہ کرفیو کب اترے گا یا اس کی کیا چانسز ہیں. اب وہ میں بازار سے کسی ٹھیلے والے سے تو نہیں پوچھ سکتی نا، جس نے لگایا ہے ہم نے اسی کو پوچھنا ہے. اندلیب صاحبہ، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دھرنے کا اعلان کر کے آپ لوگ پریشان ہو گئے ہیں، پھنس گئے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ اب بلی کے گلے میں گھنٹی کیسے باندھی جائے؟ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ نہ ہماری ہسٹری ہے پریشان ہونے کی نہ کچھ ہونے کی. ہم وزیرستان تک گھس گئے تھے. وی آر دی اونلی پارٹی جس کے اندر یہ کریج ہے اور جس نے کر کے بھی دکھایا. اور اگر ہم نے ایسے کرنا ہوتا تو ہم اس کو کینسل کر دیتے. اور آپ کو بھی پتا ہے کہ پنڈی کے کیا حالات ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ آگے کیا حالات ہے اس وقت. اور اس وقت اگر آپ کرفیو کے دوران ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے تو آبویسلی
یہ ایک بڑی ہی بلائنڈ دھرنا تو آپ اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے ہی دینے جا رہے ہیں نا، اور حکومت اس سے لا تعلق رہے گی اور پاکستان تحریک انصاف پارٹی جو ہے وہ دھرنا دے گی. ذرا آگے لے کر چلتے ہیں. نگہت اورکزئی صاحبہ، کیا آپ کو یہ دھرنا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا تاریخ پہ تاریخ ہی ملتی رہے گی؟ دیکھیں پارس، سب سے پہلے بات تو یہ ہے اندلیب بی بی سے بہت پھر وہی بات آتی ہے کہ ہم یہاں پہ دلائل اور لوگوں کو اصل چہرہ بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ بالکل ایگری نہیں کرتی ہوں. دیکھیں آج پریس کانفرنس جب ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ غیر معینہ، اور میرے پاس میسج موجود ہے، اگر آپ چاہتی ہیں تو میں ان کے ہی ایک ایم پی اے کا میسج بتا دیتی ہوں کہ غیر معینہ مدت کے لیے اتحادی جماعتوں نے کی، تحریک انصاف موجود نہیں تھی اس میں بھی پریس کانفرنس جو میں بتا رہی ہوں نا جی. تو وہ انہوں نے یہ کہا کہ جی اس کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، لیکن بنی گالہ سے پھر پریس ریلیز ہو گئی. ٹھیک ہے جی کہ 13 کو، یہ ابھی 3 دن کے بعد 23 کو ہوگا. بات یہ ہے، اور جیسے اندلیب صاحبہ نے بات کی کہ کرفیو لگا ہوا ہے، تو کیا انہوں نے پورے پاکستان سے اپنے وہ جو ہے تو ڈنڈے مار لے کر جانے تھے؟ انہوں نے تو کے پی کے میں دھرنا دینا تھا نا، جہاں پہ حکومت ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر وہاں پہ، ہم نے پہلے بھی ان کو سجیسٹ کیا تھا، دیکھیں کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے بارے میں یہ بتاتی چلوں کہ وہ ایک میچور پارلیمنٹیرین ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن ان کو زبردستی یوں کر کے جیسے ان کو جیسے بے بس کر دیا گیا ہوا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہوئے ہیں. اور جو بھی کچھ آتا ہے وہ بنی گالہ سے آتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہاں پہ اگر ان کو چائے بھی پینی ہوتی ہے تو وہ بھی بنی گالہ سے آتی ہے بات کہ آپ نے چائے پینی ہے یا نہیں پینی ہے. تو اس میں بات یہ ہے کہ ان کو جو دھرنے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر پیرس جو 90% جو ہماری یعنی جو جا رہی ہے نیٹو، وہ واپس جا رہی ہے، ان کی سپلائی واپس جا رہی ہے. کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ پھر 3-4 مہینے اپنے بسترے کھول کے وہاں پہ بیٹھ جائیں؟ 10% تو جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو وہاں پہ رہ گئے ہیں، لیکن 90%. اور اگر وہاں پہ سچویشن دیکھیں، وہاں پہ جو کے پی کے کی سچویشن ہے اس کو میرا خیال ہے ہم انیسہ بی بی اور ہم لوگ چونکہ وہاں سے وہاں پہ ہر روز ہم اپنی لاشیں اٹھا رہے ہیں، اور لاشیں بھی معصوم لوگوں کی، افواج پاکستان کے مطلب چھوٹے رینک سے بڑے رینک تک، اسی طرح ہمارے جو پولیس کے لوگ ہیں. اور اس کے علاوہ ابھی ہم نے 3 لاشیں اپنے ایم پی ایس کی اٹھائی ہیں. آپ نے نیٹو سپلائز کی بات کی ہے نا شاہ صاحب، یہ جو وزیر اطلاعات ہیں پرویز رشید صاحب، آپ بھی پی ایم ایل این کے سینئر رہنما، میں آپ کی بھی اس پہ رائے جاننا چاہوں گی. پرویز رشید صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ کے پی کے گورنمنٹ جو ہے وہ نیٹو کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو ایک طرف لے بھی رہی ہے اور نیٹو سپلائز بند کرنے کی بات بھی کر رہی ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ لوگ ایسا کر سکیں گے پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیں جی، تحریک انصاف بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کا ایک اپنا ایک ویو ہے، ایک اپنا ایک ورژن ہے، اور اس کا ایک اپنا لائے عمل ہے. اور شروع میں یہ بات آئی تھی کہ کے پی کے کی گورنمنٹ جو ہے وہ نیٹو فورسز کو نہیں گزرنے دے گی، لیکن بعد میں وزڈم پریویل کی یا انہوں نے کلیئر کیا اس مسئلے کو کہ کے پی کے کی گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ کرے گی. اب وہ وفاقی حکومت کی بات کر رہے ہیں، اب وہ آپ لوگوں پہ بھی ڈال رہے ہیں کہ یہ نیٹو سپلائز بند وفاقی حکومت کرے گی، انہیں کرنا چاہیے. ہم نے تو وہ جب ہم کریں گے تو ہم خود اعلان کر دیں گے. ان کے وہ ہمارے کوئی وکیل تو نہیں ہے، نہ ہمارے ترجمان ہے. میں آپ نے سوال ان کے بارے میں کیا، وہ کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں، نہیں وہ اپنی فیس سیونگ چاہ رہے ہوں گے. کیوں فیڈرل گورنمنٹ چھٹی پہ گئی ہوئی ہے کہ وہ خود نہیں کہہ سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ انہوں نے خود جو ہے یہ اب ڈفرینشیٹ کر دیا ہے کہ کے پی کے کی گورنمنٹ نہیں کرے گی، کے پی کی یہ جو اپنی تحریک انصاف ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی کرے گی. تو پولیٹیکل پارٹی کرتی رہتی ہیں. اچھا، کے پی کے کا جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے وہ 118 ارب روپے ہے. اب 35 ارب روپے اس میں سے جو غیر ممالک جو غیر ملکی ڈونرز ہیں وہ دے رہے ہیں. اب وہ جو کون ہیں وہ غیر ملکی ڈونرز؟ وہ کینیڈا ہے، امریکہ ہے، یو کے ہے، اٹلی ہے، یہی ہے نا، یہ نیٹو میں شامل ہیں. تو کیا پاکستان تحریک انصاف آپ سمجھتے ہیں کہ جو اصل حقائق ہے، حقیقت ہے، اس سے وہ پیچھے ہٹ رہی ہے؟ وہ پیچھے ہٹنے والی اگر بات ہوتی تو وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ جی ہم بطور پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں کریں گے. لیکن ابھی آپ نے کہا، مجھے پتا لگا ہے کہ بنی گالہ سے اعلان آ گیا کہ وہ 23 کو کر رہے ہیں. اب اس کا جواب تو وہ دیں گے نا کہ وہ کتنے ڈونرز ہیں اور کتنے نہیں ہیں اور کتنے منفی ہو جائیں گے، کتنے جمع ہوں گے. وی آر ناٹ ریسپانسبل. انہوں نے ایک جو ہے تو باقاعدہ طور پہ دیکھیں، بات یہ ہے پارس کہ عمل یہ پہلے کر لیتے ہیں، سوچتے یہ بعد میں ہے. خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ جی ہم نے تو نیٹو سپلائی گزرنے نہیں دینی،
اور اس کے بعد یہ جو کہتے ہیں وزیرستان میں ہم گھس گئے تھے, یہ شام کو 5 بجے جب وزیرستان جب پہنچیں گے تو ان کو کون اندر جانے دے گا, یہ باہر سے ہی آئے ہیں واپس. انیسہ صاحبہ سے بھی اسی پہ, انیسہ صاحبہ آپ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ چاہے پاکستان تحریک انصاف کی KPK سے گورنمنٹ چلی جائے لیکن ہم نیٹو سپلائز بند کر کے رہیں گے. آج انہوں نے کہا دھرنا جو ہے وہ 20 سے 23 نومبر ہو گیا, یعنی کہ اپنی جو حکومت کا ٹائم ہے اس میں 3 دن اور بڑھ گئے. ایک تو اس پہ کامنٹ کر دیں, اور ساتھ ساتھ کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ KPK حکومت کی جو مالی مجبوریاں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایجنڈے پر حاوی آ سکتی ہیں؟ دیکھیں پارس, یہ جو ابھی میں نے پوائنٹ کیا, یہی ہماری ان کے ساتھ ہمیشہ ریزرویشن رہی. اختلافات بھی شاید بنیادی طور پہ جو ہم ان سے خفا رہے, یہ تو ابھی واقعہ ہوا کہ انہوں نے آربیٹریرلی بغیر کسی سوچے سمجھے اور کوئی فارمل چارجز کے بغیر ہمارے منسٹرز کو ہٹا دیا اور سیاست کی ایک لحاظ سے. بنیادی طور اب یہ اندلیب عباس صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ چونکہ کرفیو ہے تو خیبر پختونخوا میں تو کوئی کرفیو نہیں ہے, اور یہ تو دھرنا ہونا بھی وہیں پہ تھا. اور پھر ڈیڈ لائن, ہم ان کی اسی چیز کی ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ ڈیڈ لائنز کی پالیٹکس مت کریں, آپ ڈیڈ لائنز پہلے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آسانی سے یو ٹرن کر دیتے ہیں. یہی چیز جو ہے بڑی ڈیٹرمنٹل ہے آپ کے لیے. پرسوں میں ان کا ایک انٹرویو سن رہی تھی ایکسپریس ٹی وی پہ, اور وہ کہتے تھے کہ چاہے کم واٹ میں کچھ بھی ہو جائے 20 کا دھرنا ہم ہر حالت میں کر کے چھوڑیں گے. اب آسانی سے انہوں نے اس کو 20 سے 23 کر دیا. شاید وہ مڈ ویک تھا, بدھ کے دن, انہوں نے پہلے سوچا نہیں, اب سیٹرڈے کے دن کر رہے ہیں تاکہ ایک علامتی دھرنا ہوگا بطور احتجاج ایک دن کا. اور یہ بھی انہوں نے کہا پہلے ہی کہا کہ ہم اس کو سمبولک دنیا میں ایک میسج بھیجنا چاہتے ہیں. تو آپ میسج تو آپ کی تب اچھی ہوگی کہ اگر آپ نے وہاں سے ایک یونینیمس ریزولوشن پاس کروایا اس مہینے کے اوائل میں اور سب پارٹیوں کو آن بورڈ لیا. اس دن بھی آپ دھرنے کی, ہم نے آپ کو کہا تھا کہ مت ڈیڈ لائنز دیں اس معاملے میں, کیونکہ یہ ڈومین یا یہ جو پرویز شاہ صاحب نے کہا یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, ہم ان کو یہ اپنی جذبات بتا سکتے ہیں. پھر جس طرح نگہت کہہ رہی ہے کہ اب وہ انخلاء کا ٹائم ہے, یہ نیٹو سپلائز کا ٹائم نہیں ہے. نیٹو سپلائز تو جا رہی ہیں, یہ انخلاء کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو روکیں گے بھی, قرارداد نہیں لا سکے. جی قومی اسمبلی میں ابھی تک اس حوالے سے قرارداد نہیں لا سکے. اب بنیادی طور پہ یہ میں ان کو بتا رہی ہوں, اگر یہ سمبولک ہونا تھا تو پھر اچھا تھا کہ یہ پلان کرتے اسلام آباد میں دھرنے کا, بجائے وہاں پہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس کو بائی فورس, کیونکہ وہاں پہ گڈ گورننس کی علامت یہ نہیں ہے جس کی آپ ہمیشہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم گڈ, کہ آپ اپنی ہی گورنمنٹ میں ظاہر اسٹیٹ مشینری کی سپورٹ سے گڈ گورننس کتنی ہے نا, یہ ذرا بریک کے بعد پوچھ لیتے ہیں. جی 23 نومبر کو کہ آپ اپنے عوام کو سڑکوں پہ لائیں اور ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کریں. دس از ناٹ گڈ گورننس. چلیں ایک بات اور ہے کہ جو KPK کی گورنمنٹ ہے وہاں سے کیوں وزراء کا اخراج ہو رہا ہے, اس کی اصل وجوہات کیا ہیں, ذرا یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. گڈ گورننس پہ بھی ذرا پوچھیں گے. پاکستان تحریک انصاف سے اندلیب صاحبہ موجود ہے ہمارے ساتھ. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا اندلیب صاحبہ, KPK حکومت نے اپنے 3 وزراء کو فارغ کیا ہے. ایک کا تعلق تو پاکستان تحریک انصاف سے ہے جن کو وہ کورٹ نے جعلی ڈگری کیس میں ان کو فارغ کیا ہے, اور جو 2 ہیں وہ قومی وطن پارٹی سے ہیں جن میں ایک ابرار حسین صاحب ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ بخت بیدار صاحب ہیں. اب اتحاد اس کے بعد ختم ہو گیا. سوال یہ ہے کہ آپ نے ان وزراء کو فارغ تو کر دیا, لیکن ذرا عوام کو یہ تو بتا دیں کہ ان کے اوپر کرپشن کے چارجز کیا تھے, انہوں نے کیا کرپشن کی تھی؟ دیکھیے جی, پوری ایک انویسٹیگیشن ہوئی اور ان پہ آبویسلی الزامات سب پہ لگتے, لیکن ایک پوری انویسٹیگیشن ہوئی اور اس میں پروو ہوا کہ اپنی جیسے آفیشیل پوسٹ ہوتی ہے اس کا مس یوز تھا, اور اس مس یوز کی وجہ سے اٹ واز ناٹ جس کو کہتے ہیں ابو دا بورڈ نہیں تھا, اور چونکہ کرپشن تھی اور ہم نے پرومس کیا ہوا ہے کہ چاہے وہ میرا رشتہ دار ہو, آپ کا رشتہ دار ہو, کولیشن ہو یا ہمارا منسٹر ہو, کوئی بھی ہو جس کی پروو ہو جائے گی کہ کرپشن ہے, اس پہ وی ول ہیو ٹو ٹیک این ایکشن. تو اس لیے ہم ایک واحد پارٹی ہیں جنہوں نے کہ یہ سلسلہ شروع کیا, اور یہ سلسلہ جو ہے اینڈ نہیں ہوا, یہ میں آپ کو بتاؤں. اگر میرے پہ بھی کرپشن پروو ہوگی تو جو مرضی میں کر لوں. اندلیب صاحبہ, جو کرپشن کے چارجز آپ نے ان پر لگائے ہیں کیا وہ پروو ہو گئے ہیں, آپ وہ عوام کے سامنے لے آئے ہیں؟ چونکہ ابھی تک ایک کنفیوژن یہ ہے کہ وزراء تو فارغ ہو گئے لیکن کرپشن کیا انہوں نے کی وہ کوئی نہیں بتا پا رہا. بالکل ایسی بات نہیں ہے, بالکل ایسی بات نہیں ہے, اس کے پورے پروفس وہاں موجود ہیں, اور آبویسلی آپ کو بھی بتاؤں گے, انویسٹیگیشن کے لیے کہے گا
وہ ہم اس کو پورا پروف بھی دیں گے. ایسی بات نہیں, اگر ایسی کرنا ہوتا تو ہر ایک کے خلاف ہو جاتا, اور ان کو بھی پتا ہے, اور ساری بات جو جن کے خلاف ہوئی ہے انویسٹیگیشن ابھی ہوئی نہیں ہے, انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا اور ایکشن پہلے ہو گیا ہے. نہیں, آپ نے بالکل میری بات پوری نہیں سنی. میں نے کہا جی پوری انکوائری ہوئی, ایک ایلیگیشن ہوئی, اس کے اوپر انکوائری ہوئی, انکوائری پروف ہوئی, پروف کے اوپر ان کو یہ ایکشن دیا گیا. اس طرح تو آپ جیسے کہہ رہی ہیں اس طرح تو میں کہوں, کوئی بھی کہے اس طرح تو ایکشن, اگر آپ نے انویسٹیگیشن نہ کی ہو تو وہ تو الزام ہوگا, مجرم ملزم ہوگا, مجرم تو نہیں ہوگا نا جب تک جرم قبول نہیں ہو جاتا. لیکن دیکھیں بات کی جا رہی ہے کہ جو ایک منسٹر فارغ کیا گیا ہے وہ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کے کوئی مائنز کے لائسنس انہوں نے کینسل کیے تھے, جس کی وجہ سے ان کو فارغ کر دیا گیا ہے. اب یہ باتیں جب سامنے آ رہی ہیں تو پھر آپ کو جو جن کرپشن کے کیسز میں آپ نے ان کو فارغ کیا ان کو تو کلیئر کرنا ہوگا نا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, میں ٹوٹلی اگری کرتی ہوں, اور میرا خیال ہے کہ جو جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جہانگیر ترین کی وجہ سے یہ ہوا ہے وہ بھی پروف لے کے آئے, کیونکہ ہمارے پاس تو پروف ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف سے پروگرام کرنا ہے, دیکھیں میری بات سنیں پارس, پروگرام کرنا ہے کہ جی اس کے سارے پروفس اور ساری لے لائیں گے, تو پروگرام کریں, ہمیں پہلے بتائیں جی 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے بتائیں کہ جی پروف لے کے آئے, پھر ہم لے بھی آئیں گے. اس طرح تو آپ نہیں کہہ سکتی نا کہ میں اپنے مائنڈ سے اور اپنی ادھر سے ادھر سے بات کچھ نہیں کہہ رہی. کہا یہ جا رہا ہے کچھ تجزیہ کاروں کی جانب سے بھی کہ اب کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے وہ حکومت ہو نہیں رہی ہے, آپ عوام کو مطمئن نہیں کر پا رہے ہیں, اس لیے اب آپ ایسے ایشوز کو کریٹ کر رہے ہیں جیسے کہ یہ وزراء کی کرپشن ہے, جیسے کہ دھرنے کا معاملہ ہے, پاپولر پالیٹکس کر رہے ہیں اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے. کیا واقعی ایسا ہے؟ میرا خیال ہے پارس, اگر آپ یہ سوچتی ہیں کہ اتنا سٹرگل کرنے کے بعد ہم 5 مہینے بعد آپ کو میڈیا کو سکینڈل دینے کے لیے اور ادھر ادھر سیٹسفائی کرنے کے لیے کریں کہ جی بائے چھٹی حکومت خدا حافظ, اس ملک میں جہاں 9 سال لوگ نہیں جاتے, 11 سال لوگ نہیں جاتے جب تک کہ ان کا جہاز نہیں پھٹ جاتا. آپ سمجھتی ہیں کہ ہم اتنے ہی چیریٹی میں آ گئے ہیں کہ جی آپ کہیں کہ چلو جی حکومت بھی خدا حافظ. تو یہ تو اب یہ ویری فیکٹ ایسی ڈسکشن ہو رہی ہے مینس کہ آپ نہیں, سیٹ کی بات نہیں ہے, یہ ایشوز ہیں, ان پہ ہم بات کریں, آپ کلیئر کریں ان چیز. بالکل ایشوز ہیں, ایشوز پہ بات کریں, آپ بات کریں, دہشت گردی پہ بات کریں, باقی چیزوں پہ بات کریں, ضرور کریں ایشوز پہ بات, ہم ایشوز پہ بات کرنے ہی آئے ہیں. کل آپ لوگوں نے یہ کہا, آپ کی پارٹی نے انیسا صاحبہ, کہ ہم قومی وطن پارٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی کرپشن کو سامنے لے کر آئے گی. پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم ہر ہفتے ان کے اسکینڈلز کو سامنے لائیں گے. کل سے ہفتہ نیا شروع ہو رہا ہے نا, پلیز ذرا پہلا اسکینڈل ابھی آپ بتا دیں ان کا کیا ہے. آپ مجھے پتا ہے آپ میڈیا کی بڑی امپورٹنٹ اینکر پرسن ہیں, یو وڈ بی انٹرسٹڈ ان سینسیشنل تھنگ, وہ ابھی نہیں سینسیشن نہ کریں, لیکن آپ پہلے ایکچوئل پوائنٹ کو ایڈریس نہیں کریں گی پارس, تو پھر پروگرام کا کیا فائدہ. نیوز بیٹ کا تو یہی کمال ہے نا کہ آپ تو بات کی تہ تک جاتی ہیں. بالکل. اور یہ اندلیب عباس صاحبہ بڑی آرام سے کہہ دیا انہوں نے کہ جی ہم نے انکوائری کی, ہم نے انویسٹیگیشن کی. صرف ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ وہ اپنے چیف ایگزیکٹو کے ذریعے اپنے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ شیئر کرنا یہ بھول گئے, اور انہوں نے بنی گالا سے ڈائریکٹ ایکشن اپنے چیف ایگزیکٹو کو بھی اگنور کیا, جو کہ آخری منٹ تک یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس I've got nothing. اب یہ لوگ تو ظاہر ہے ان کی سب کی اپنی بھی ڈیوٹی ہے, ایوری ڈے دے ہیو ٹو گو, اور انہوں نے جا کے میڈیا پہ کرنا ہے, سب ہیر سے ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کس نے انکوائری کی, کس نے انویسٹیگیشن کی, کس نے اطلاع دی, یہ ابھی نہیں بتاتے. وہ کہتے ہیں جب آپ کہیں گے تو ہم وہاں پہ پروف پڑے ہیں تو ہم دے دیں گے. بات یہ ہے کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے. اگر آپ نے فرض کریں ہم سے جان چھڑانی تھی, ہو سکتا ہے ہم آپ سے وہ کام جو آپ نے ہمارے ساتھ 13 نکاتی معاہدہ کیا تھا کہ ہم صوبے کے لیے دہشت گردی اور امن کے لیے یہ کریں گے, ہم بجلی کے پروگرامز کے لیے یہ کریں گے, آپ اور جب دیگر جتنے بھی پوائنٹس ہیں اگر آپ کہیں گے تو میرے پاس یہ پڑے ہیں. آپ کے وزراء پر کرپشن کے چارجز تھے, اگر تھے بھی لیٹس سے, میں یہ نہیں کہتی, ہو سکتا ہے صداقت ہے یا نہیں ہے, اگر ہوتے تو ہمیں دیتے, ہم تو آخری منٹ تک مانگے. کہ ان کو فارغ کر دیا, تو پھر یہ سوچیں کہ کیا وجہ ہے. یہی آپ کے پروگرام کو چاہیے. ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی اس کے پس پردہ جو محرکات ہیں وہ سامنے آئیں گے. ہم یہی تو اسی بات پہ اپنی حکومت کو خود کمزور کریں گے. 10 سیٹیں ہیں آپ کی, ان کی گورنمنٹ ابھی بھی شاید ان 10 نمبرز کی وجہ سے نہیں ختم ہو رہی ہے, کیونکہ ابھی بھی ان کے پاس میجورٹی ہے. ویک ہوگی تو یہ ان کا رسک ہے, لیکن شاید ہماری وہاں پہ پریزنس ان کے لیے ایک اس لیے بوجھ تھی کہ ہم ان کو ٹریک پہ رکھنا چاہ رہے تھے. ہم ان سے وہ تمام پادے یا جو بھی ان کی ہے, انہوں نے تو گورننس کے نام پہ ایک بڑا باہر کی دنیا میں ایک بڑا اپنا وہ بنایا ہوا تھا, وہ چیز ویسی نہیں جا رہی تھی. اور آج بھی آپ دیکھیں, اگر میں شروع ہوں گی ضرور ہم لائیں گے یہ فیکٹس اینڈ فگر سامنے, لیکن میں جو بنیادی بات ہے کہ اگر آپ اپنے کیبنٹ سے 2 منسٹرز کو, اور اخباری بنیاد پر تو 11 منسٹرز کے نام تھے,
آپ کو چاہیے تھا پہلے 2 مثالیں آپ اپنے منسٹرز کے لگاتی. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو میں ان کا فیصلہ نہیں کرتی, کیونکہ جب ٹریبیونل کا فیصلہ آیا تھا تو اس وقت چاہیے تھا ان کو اس منسٹر کو علیحدہ کر دیتے, جب ٹریبیونل کا. اس کے بعد انتظار کرتے رہے سپریم کورٹ سے وہ اسٹے لے, آج وہ کہتے ہیں ہم نے تو اس کو بھی فارغ کیا. شاہ صاحب آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے کیسی سیاست ہو رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے منسٹر پہ چارجز لگے ہیں کرپشن کے, فارغ کر دیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ روز ایک نیا اسکینڈل لے کے آئے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. آپ کیا کہتے ہیں, کیا واقعی کچھ ایسے ایشوز کریٹ کیے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پاپولر پالیٹکس کے لیے, تاکہ جو ان کی خامیاں ہیں ان کو چھپایا جائے, اس سے بچا جائے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں تو کوئی کومنٹس نہیں کر سکتا جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے. کوئی جب وہ فائل دیکھی نہیں, نہ ہمارے پاس کوئی فائل ہے, نہ کوئی کہ میں اس پر کومنٹس کر سکوں. باقی رولنگ پارٹی کا پریروگیٹو ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اتحاد رکھنا چاہتی ہے, نہیں رکھنا چاہتی, کسی کو خدا حافظ کرنا چاہتی ہے, کسی کو خدا حافظ نہیں کرنا چاہتی. یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے, یہ پاپولر پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے پھر آپ کے خیال میں؟ آپ سینئر پولیٹیشین ہیں, نظر ہے آپ کی گہری. یہ ہوتی ہے, یہ ہمیشہ یہ بھی ہوتی ہے, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور دوسرا میں صرف اتنی بات میں کہہ سکتا ہوں کہ کے پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ مطلب ہے کہ انسپائٹ آف دس کے 3 منسٹر چلے گئے ہیں یا بھیج دیے گئے ہیں, جو بھی بات بھی ہے, تو وہ ایون دین وہ 4-5 نمبر کی برتری ہے ان کے پاس, اور ان کے پاس اتنی میجارٹی ہے کہ وہ اپنی حکومت کو سیف رکھ سکے. اور نیئر فیوچر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کے خلاف کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس یا اس قسم کی کوئی بات ہو سکے گی. بلکہ اب تو وہ زیادہ ان کے خلاف کوئی کرے نہ کرے, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے وہ خود بھی چاہ رہے ہیں کے پی کے میں حکومت کرنا پاکستان تحریک انصاف؟ نہیں کریں گے وہ تو حکومتی کے لیے تو سیاسی جماعتیں بنتی ہیں اور سیاسی جماعتیں کام کرتی ہیں. اور شاید وہ ایک گراؤنڈ لیول کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو بہتر اور پاکستان اور رائٹس انوائرمنٹ نہ ہو. جی وہ یہ کر کے پروف کر کے کہ بھئی ہم اس طرح ہیں. ورنہ آپ دیکھیں کل جیسے ہی ہم نے خط کی ایک مثال دی. میری بات سنیں, کیا کے پی کے میں واقعی کرپشن ہو رہی ہے؟ کوئی صداقت ہے جو الزامات لگائے گئے ہیں؟ دیکھیں میں پھر ایسا ہے کہ میں ظاہر ہے کہ کسی کی بھی ترجمان نہیں ہوں. نہیں, آپ ایک نیوٹرل اوپینین اپنا دیں. میں جو بات کر رہی ہوں, دیکھیں سب سے انصاف کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب 11 وزراء کے نام آ گئے, میں نہ ان کی ترجمان ہوں اور نہ ان کی ترجمان ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ سب سے پہلے گھر سے چیریٹی بھی شروع ہوتی ہے اور گھر سے صفائی بھی شروع ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ تھا کہ اپنے گھر سے جن وزراء کے نام آئے تھے ان کو کہتے کہ بھئی آپ وزارتیں چھوڑ دیں, یا وہ خود اخلاقاً جو ہے وہ وزارتیں چھوڑ دیتے کہ ہمارے جو ہے تو نام آ گئے ہیں کرپشن میں, اور پھر انتظار کرتے کہ اگر ان پہ کوئی ایسی بات پروف نہ ہوتی یا ان کے خلاف ایسے کوئی ثبوت نہ ہوتے تو دوبارہ گورنمنٹ میں آ جاتے. شوکت یوسف زئی کی تحقیقات عمران خان کہتے ہیں میں نے خود کی اور وہ ساتھ ہیں. میری بات سنیں, شوکت یوسف زئی کے بارے میں تو میں یہ بات کر سکتی ہوں جی کہ آپ پہلے ان سے اندلیب صاحبہ سے یہ پوچھیں کہ چلیں یہ مجھے یہاں پہ یہ سوال کا جواب دے دیں کہ جب ہاسپٹل میں جب کوئی جاتا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے 3-4 کروڑ روپے کی جو افطاری دی ہے, تو ایک مریض ہے اس کو تو وہاں پہ انجیکشن کی ضرورت ہے اور اس کو وہ پرہیز پہ ہوتا ہے, وہ تو روزہ رکھتا نہیں ہے, تو انہوں نے جو ہے تو کس کو جو 3-4 کروڑ کی جو افطاری جو تقسیم کی ہے وہ کس کو دی ہے, اور اس کا ٹھیکہ کس کے پاس تھا, اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں پارس کے جو بالکل اب ان سے گورنمنٹ, دراصل شاہ صاحب بہت سینئر ہیں ہم سے, لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جونیئر ہوتے ہیں ان کا کچھ ایسا دماغ جو ہے وہ ظاہر کچھ تیز ہوتا ہے کہ وہ آنے والے وقتوں کو بھی دیکھ لیتا ہے. بالکل. تو میں اس بات پہ بالکل آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہاں پہ چونکہ چیف منسٹر کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا. اچھا ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. وہاں پہ ان کے سر پہ بٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے 14 منسٹر, اس کے علاوہ اسپیشل اسسٹنٹ, ایڈوائزر, اور پھر 32 پارلیمانی سیکٹریز, اور پھر اس کے علاوہ ورکنگ گروپ, اور پھر اس کے علاوہ بنی گالا کے جو 6-7-8 لوگ ہیں جو کہ ان کو وہ یعنی چیف منسٹر اگر بیچارہ, حالانکہ آلدو کہ وہ میری پارٹی سے نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو بالکل نہ پالیٹکس کرنے دی جا رہی ہے, نہ اس کو کوئی, آج ایک فیصلہ وہ کرتا ہے, دوسرے دن وہ جب بنی گالا سے جب جاتا ہے کہ یہ تم نے کیوں کیا, واپس ہو جاتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو دوں گی کہ انہوں نے 3 کروڑ روپے ایشو کیے 99 یعنی حلقوں کے لیے, اور اس پہ سائن ہوئے, اور پھر جب یہاں سے عمران خان صاحب کا فون ان کو گیا
تو انہوں نے دوسرے دن اپنا وہ آرڈر واپس لے لیا. اب اس صورتحال میں شاہ صاحب اب میں نے شاہ صاحب کے لیے راستہ ہموار کر دیا. صحیح بات ہے, آپ نے حکومتوں کو بنتے بگڑتے دیکھا ہے. اب یہ پوری صورتحال جو سب بتائی جا رہی ہے, کیا لگ رہا ہے یہ معاملہ کرپشن کا ہی ہے یا کچھ اور ہے؟ کیونکہ اس وقت کے پی کے میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 124 کا ایوان ہے اور شاید کوئی 68 سیٹس ہیں جو کہ گورنمنٹ کی ہیں, لیکن اب یہ قومی وطن پارٹی ہٹ گئی ہے. اس کے بعد پی ٹی آئی اور ان کے اتحادی اور اپوزیشن جو ہیں وہ ان کی 53 سیٹس ہیں, تو کوئی 7-8 سیٹس کا ڈفرنس آ رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے اس صورتحال میں پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک بن سکتا ہے؟ ویسے نہیں, میں نہیں ایسی بات دیکھ رہا, پتہ نہیں کل کیا ہوگا مجھے نہیں پتا, لیکن میں ایٹ دا مومنٹ میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھ رہا. ایسی صورتحال میں ہو جاتا ہے نا, ماضی میں ہمارے یہاں ہو چکا ہے. ہاں, لیکن نہیں, وہ فارورڈ بلاک یہ جب سے وہ اس میں ترمیم ہوئی ہے نا اس آرٹیکل میں, وہ یہ اب فارورڈ بلاک کرنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اب جنہوں نے ممبر رہنا ہے نا تو پھر انہوں نے بڑا احتیاط سے چلنا ہے, مطلب ورنہ اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا پریروگیٹو اور رائٹ جو ہے وہ چیف منسٹر کے پاس ہے. ذرا وہ اگر گڑبڑ اگر کو دیکھیں گے تو بھی تو بنا تھا نا ایک, کون سا پیٹریوٹ؟ نہیں, ابھی تو اگر کل اس کا حصے کا اگر دیکھیں آپ اس کو غلط طرف لے جا رہی ہیں. دیکھیں اولڈ ایج اور 18ویں ترمیم کے بعد بہت چینجز آئی ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں. لیکن آپ کو یہ سب سے پہلے میں یہاں کلیریفائی کر دوں کہ قومی وطن پارٹی کسی طور پہ بھی کرپشن کی کہیں سپورٹ نہیں کرتی. اگر ہو سکتا ہے, میں یہ قطعاً ڈینائی نہیں کر رہی کہ اگر ہمارے منسٹرز کے اوپر کوئی ان کا سیریس چارج تھا بھی تو یہ چاہیے تھا کہ سی ایم بجائے ہوائی باتیں ادھر سے چینل سے میڈیا سے لانے کے بجائے اسٹریٹ فائل دیتا. شیرپور صاحب ہمارے پارٹی چیئرمین واز آؤٹ آف دا کنٹری, وہ ان کا 2 دن انتظار کرتے, کہتے شیرپور صاحب ہم ان بندوں کو, آپ یہ چارجز ہیں اور آپ ان کے لیے ایکشن لے لیں. ہم خود ایکشن لیتے, اگر ہم نہ لیتے تو پھر یہ جسٹیفائیڈ ہوتا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ الائنس نہیں کر رہے, ہم نے آپ کو دیا. طریقہ کار غلط ہے. چیف منسٹر صاحب جو چیف ایگزیکٹو ہیں اور وہاں پہ جو ہماری کمیٹی بنی تھی 4 الائنس الائی پارٹیز کی, ان کے وہ وہاں پہ ہیڈ تھے, ان کو وہ کہہ رہے ہیں آخری منٹ تک کہ بھئی میرے پاس کوئی چارج نہیں, کوئی اسپیسیفک چارج نہیں. صاحبہ یہ آپ باتیں سن رہی ہیں, مجھے بتائیں کہ یہ ریموٹ کنٹرول والی حکومت جو ہے یہ آخر کب تک چلے گی؟ اور فارورڈ بلاک کا بھی بتائیں کہ ایسی صورتحال ہو سکتی ہے, کیونکہ نگہت اورکزئی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آلریڈی ایک فارورڈ بلاک ہے پاکستان تحریک انصاف میں. بالکل ہے, تحریک انصاف نظریاتی کے نام سے, شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے پشاور NA1 جو ہے اس کی سیٹ بھی ہاری تھی. ہنسے نہیں, ان کا جواب ہنسے نہیں, لیکن ایسی بات ضرور ہے. اور آپ کے ایک ممبر نے خود کھڑے ہو کے جس طریقے سے تقریر کی تھی, تو میرا خیال ہے اگر آپ وہ تقریر سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ فارورڈ بلاک ہے یا نہیں. صاحب جو ان کے, انہوں نے میرے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی. جی اندلی. چلے شکریہ مجھے موقع دینے کا, بات کرنے کا. اور ایک تو یہ ہے کہ میں ان کو مبارکباد دیتی ہوں کہ ہمارے چیف ایگزیکٹو اور ہمارے چیف منسٹر اور باقی چیزوں کے متعلق یہ اتنی ہمدردانہ رائے اور اتنی انفارمیشن رکھتی ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے یہ ہی سب کی سربراہ ہے. ہم اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں, ہم اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں, آپ وہاں پہ نہیں بیٹھی ہوئی ہیں دلیپ صاحبہ, اور ہم تو ایک ایسے پارلیمنٹ بھی نہیں جانتی کہ وہاں کرفیو نہیں ہے, وہاں پہ کرفیو بھی نہیں ہے, اور آپ نے پنڈی اور اسلام آباد سے جانا ہے. اور انہوں نے دوسری ان کو یہ بھی پتا, اگر یہ اسمبلی میں بیٹھی اور اپنی پارٹی میں بیٹھی ہیں تو ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کتنی دفعہ وارننگ دی گئی ہے اسی چیف منسٹر کی تھرو ان کی پارٹی. کس نے وارننگ دی یہ بتا دیں ذرا, کائنڈلی بتائیں. ضرور یہ ہم سن رہے ہیں آپ لوگوں کی باتیں, لیکن کس نے وارننگ دی اور کس کو وارننگ دی؟ میں نے انٹرفیئر نہیں کیا, میں نے ان کی پوری بات. آپ بتائیں تو صحیح نا, ہماری بات مکمل ہونے دیں پھر بتا دیتی ہے. جی اندلیپ صاحبہ. جی, تو اگر ان کو اتنی وارننگ دی گئی کہ یہ کرپشن میں پکڑے جا رہے ہیں, اس کے بعد انہوں نے توجہ نہیں دی, تو اور کیا کرتے ان کو ریموو کرنے کے علاوہ؟ کیونکہ یہ تو پاسبل نہیں تھا کہ ہم دیکھتے جاتے اور اس پہ ایکشن نہ لیتے. اور تیسری بات, یہ جو افطاریوں کی بات کری, کوئی ان کو شرم آنی چاہیے کہ اگر افطاری کسی کو کروائی ہے اور بیمار لوگوں کو کروائی ہے, ان کے ساتھ جو غریب رشتے دار آئے ہوئے ہیں ان کو کروائی ہے, ان کو یہ بھی اس پہ بھی اعتراض ہے. 3-4 کروڑ کی افطاری, کروڑوں روپے کی جمع ہو رہی ہے. ویسے شرم آپ کو آنی چاہیے اندلیپ کہ آپ نے دہشت گردی کا جو علاقہ ہے اندلیپ, آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ لوگوں نے ٹھیکہ جن کو دیا اور وہ آپ کے منسٹر سے بھائی ہیں, اور یہ میں پروف کر کے رہوں گی, اور اسی پارس صاحبہ کے پروگرام میں آپ کو میں یہ لا کر آپ کو پروف دوں گی کہ وہ ٹھیکہ کس نے دیا, کہاں پہ لیا گیا اور کس نے لیا ہے. تو پھر میں شاید آپ سے پھر دوبارہ اس بات کا جواب لوں گی. بات یہ ہے کہ افطاریاں جو ہے وہ بیماروں کو نہیں کرائی جاتی ہیں. بات سنیں مکمل. جی اندلیپ پلیز مکمل کر لیں. ایک تو اگر ہم اپنے آپ کو نہیں روک سکتے نا, تو آپ کسی چیز کو نہیں روک سکتے. اپنے آپ میں تبدیلی نہیں لا سکتے کہ دوسروں کی سنیں. میں نے بالکل انٹرفیئر نہیں کیا تھا, ان کو صبر سے سننا چاہیے. لیکن آپ کے الفاظ ذرا غلط تھے. ملک کو نہیں بدل سکتی.
जी ये बीच में बोलती जाएगी। अच्छा प्लीज आप कंप्लीट कर लें, टाइम कम रहेगा ना, काबू रख लें तो बेहतर होगा। हम आपकी बात बिल्कुल आराम से सुनेंगे। प्लीज मुकम्मल कर लें अपनी बात जल्दी। जी इन्होंने इतनी बड़ी बातें की है, मैंने मुकम्मल तरीके से सुनी है, क्योंकि असूल यही है कि आप दूसरे की बात सुने। जैसे केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वुज़रा हैं, क्या वो दूध के धुले हुए हैं? उन पे कोई करप्शन चार्जेस नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको सारी करप्शन दूसरी पार्टीज में नजर आती है। सूबा तो एक तरफ, नेशनल लेवल पर भी जो पार्टीज हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, PMLN, आप कहते हैं ये भी करप्ट है। मैं आपको पारस यहाँ लिख के देती हूँ कि जिस की करप्शन प्रूफ होगी, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे मैं हो, चाहे कोई भी हो, उसको इक्वल सजा मिलेगी। आप ये देख लेना, जो प्रूफ लेके आएगा उस पे एक्शन होगा। किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। इमरान खान साहब ने भी कई एंकर्स को ये लिख कर दिया था कि मैं जीतूंगा, मैं क्लीन स्वीप करूंगा। तो लिखने की बात, अगर आप मैसिव धांधली ना करते और ये सारा कुछ आपने देख ही लिया कि 86,000 वोटों में 76,000 वेरीफाई नहीं हुए, तो फिर ये ना होता। ठीक है। अच्छा अब टाइम कम रह गया, प्लीज लेकिन ये बात जरूर आप पूछें कि फिर ये बताएं कि हमारे मिनिस्टर्स पर इन्होंने क्या चार्ज लगाया। ठीक, मैंने पूछ लिया ना, उन्होंने नहीं बता रही ना, इनकी गवर्नमेंट बता रही है। स्कैंडल्स बताए आपने भी कहा, अगर आप कहती हैं मैं स्कैंडल्स पे नहीं आ रही, प्रोग्राम पे कर लेंगे, जरूर करेंगे, कई प्रोग्राम रखेंगे। बात नहीं, मुझे बताएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है केपीके में वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सीट जो है, अब क्या करेंगे आप? क्या हुकूमत में जाने का ख्वाब देख रही है वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, या फिर ऐसा नहीं करेंगे आप? हम जी इनको बिल्कुल मिनॉरिटी में ही इनको हुकूमत करने देंगे, ताकि इनका जो है ट्रू फेस लोगों के साथ। बात ये नहीं, इत्तेहाद की बात नहीं है, इत्तेहाद बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, लेकिन बात ये है कि अप्रोचेज हुई हैं और हमारी जो लीडरशिप है उन्होंने इनकार किया है कि भाई आपने ज्वाइन, ऑपोजिशन कोई मुश्तरका मूव लेती है तो उसको सपोर्ट करेंगे। हम अभी तक हम कर रहे हैं, हम अपोजिशन में बैठे हुए हैं और हम बिल्कुल अपोजिशन करेंगे, उन्हीं के साथ होंगे और हमारी आवाज जो है वो बैक वक्त एक ही तरह पाकिस्तान के लोगों के लिए और केपीके के लोगों के लिए। आप हुकूमत को केपीके में चेंज करने की कोई कोशिश करेंगे वहां पर? ऐसी कोई सियासत में कुछ चीज भी बईद इम्कान नहीं है, लेकिन मेरी ये जाती तौर पर ख्वाहिश है, मेरी पार्टी की भी, कि ये हुकूमत करें और ये गुड गवर्नेंस लाएं और हम ये देखें और यकीनन हम अप्रिशिएट करेंगे कि अगर ये ला सके। लेकिन जिस तरह मैंने इनकी पिछले 6 माह में परफॉर्मेंस देखी है, मुझे इस पे बहुत ज्यादा शक। ठीक है, सारी सूरत हाल आपने भी देखी है। लास्ट कमेंट कर दें शाह साहब, क्या एक एनालिस्ट के तौर पे बताइएगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और केपीके की जो इस वक्त डायरेक्शन है, क्या आप इस समत में जाता हुआ देख रहे हैं, या इससे मजीद कुछ बिगाड़ सूरत हाल में पैदा हो सकता है? देखें, सियासत में बिगाड़ तो पैदा होते ही रहते हैं। असल में मसला ये है केपीके में कि जो पार्टी रूल कर रही है वहाँ, या जिनके पास इक़्तिदार है वहाँ का, वो फर्स्ट टाइम आई है पावर में, तो ठीक है, कुछ वो अपनी अपनी समझ की बात होती है, अपनी अपनी पॉलिसी की बात होती है। और करप्शन का एक इशू इतना बड़ा है पूरे मुल्क में कि वो जो बाज़ तो जगह तो ठीक है करप्शन होती है, बाज़ जगह एक फैशन के तौर पर भी फेंक दिया जाता है इल्ज़ाम के, जनाब ये बड़ा फलान। बहरहाल लेकिन इवन देन मैं देख रहा हूँ कि कोई नियर फ्यूचर में कोई जो तहरीक इंसाफ की वहाँ पर हुकूमत है, उसको कोई ऐसा खतरा नहीं है कि वो घर चली जाए। ठीक है, ऐसा खतरा नहीं है, पता नहीं, वो तो एक और लंबी बात है ना। मैं नियर फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, मैं नियर फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो वो ऐसी कोई नजर नहीं आ रही, मतलब कि वो बाकी तो बुलागरान की बात अलग है, बाकी हर पार्टी का अपना अपना मौक़िफ़ है ये वो। और करप्शन की बात जो है, जब तक वो एक पब्लिक के सीन से मैं यही कहूँगा कि जब तक करप्शन किसी की भी हो, वजीर की हो या किसी वज़ीर आला की हो, वो जब तक नैब के डेस्क पर नहीं आ जाती ना पूरी की पूरी फैसला, तब तक तो हम कुछ नहीं कह सकते। बहुत शुक्रिया आपका अनीसा साहबा, आपका बहुत शुक्रिया। निगात औरंगज़ेब साहबा, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ अंदलीब अब्बास साहबा भी मौजूद थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। देखना ये है कि जिनके पास इक़्तिदार है, क्या वो अपनी नाक से आगे कुछ देख रहे हैं, आवाम के लिए सोच रहे हैं? सोचिएगा, अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस खुर्शीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।